हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। पॉलिटिक्स के हवाले से भी हम बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से इकोनॉमी के हवाले से कोई बात नहीं की। अ, हालाँकि इकोनॉमी के हालात फ़िलहाल यूँ कि तू ही कह सकते हैं किसी हद तक स्लाइटली शायद कोई मतलब बेहतरी आई है, लेकिन अभी तक क्योंकि आईएमएफ का लोन जो है उसका अप्रूवल हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हम फिलहाल मतलब वी आर हैंगिंग इन द एयर वाली सिचुएशन से इस वक्त भी हम गुजर रहे हैं। खैर, जो रशिया का क्रूड ऑयल है एंड वो शिप जो है इस वीक आई थिंक सो डॉक होगी कराची के पोर्ट पे। और ये खबर आई है कि जी $18 जो मार्केट है उससे $18 फी बैरल ये प्राइस कम है। देखेंगे कि अवाम को या फिर मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये ज़्यादा मैटर करता है। ख़ैर, इसके साथ-साथ अभी जो वीकली रिपोर्ट आई है महँगाई की, 1 घंटा पहले की है, वो 36.4% है। और ख़ैर वो ये बता रहे हैं कि ये 36% ऐसे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसका आप एक कैलकुलेशन करें और इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो ये 48.1 है। ये मैं नहीं बता रहा, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो है पाकिस्तान का, जो सरकार का इदारा है, ये उनकी रिपोर्ट है। इसके साथ-साथ खैर चीज़ें महँगी भी हो रही हैं। सिर्फ़ ये नहीं है कि ये तो खाने-पीने की अशिया के ऊपर ज़्यादा हमारा ये फ़ोकस है। लेकिन दूसरी चीज़ें जिस तरीके से जो नेचुरल गैस के मीटर्स लगे होते हैं, उसका पहले जो मीटर रेंट होता था वो शायद 15 या ₹20 होता था, अब उसको 500 कर दिया, ₹40 से ₹500 कर दिया गया। आप ₹1 का गैस इस्तेमाल करें या आप ना करें, अब घर बंद है आपका, बट आपको 500 मिनिमम जो उसके पैसे हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत, जुडिशरी और वर्सेस इमरान खान नियाज़ी साहब, ये सारा कुछ भी चल रहा है, जिसकी वजह से अफ़सोस कि एक मसला वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह ये है कि हुकूमत इस चक्कर में लगी हुई है कि किसी तरीके से जुडिशरी को हम काबू कर लें। जुडिशरी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से हुकूमत को काबू में लाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल है, जुडिशरी का प्रोसीजर बिल है, तो उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है और इस किस्म की चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की जंग, हुकूमत वर्सेस इमरान खान की जंग, प्लस आपकी एस्टेब्लिशमेंट, फिर आईएमएफ और ये बाकी सारी चीज़ें, ये चल रही हैं। क्या है, क्या नहीं, आपको डिटेल बताता हूँ इन सारी चीज़ों की, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी महँगाई की। महँगाई ये नहीं है कि कोई पहली दफ़ा हुई है या सिर्फ़ पाकिस्तान में हुई है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो महँगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो यार वो वो एक्सट्रीम है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो परचेज़िंग पावर है, वो भी दुनिया में बहुत वीक वाले स्टेज पे हम खड़े हैं। तो इसलिए हमें जो महँगाई अगर किसी को ₹10 लगती है, तो वो ₹10 की बजाय हमें ₹50 लगती है। कल की बात है, यानी यस्टरडे किसी ने ट्विटर पे लगाया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन आई थिंक सो 13 था, 720,000, 7,20,000 रुपए उसकी कीमत है। फिर उन्होंने एक और पिक्चर लगाई थी, उसमें इंडिया में एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, मुझे नहीं पता किसी कंपनी की थी, लेकिन मतलब लुक उसकी बहुत अच्छी थी। उसकी कीमत थी जी 6.5 लाख इंडियन रुपीस। हम उसको, लोग कहते हैं 3 या 3.5 का इंडियन रुपए हमारे मुकाबले में है, ठीक है, हम उससे अगर कैलकुलेट भी कर लें, तो तब भी जाके वो 18-19 लाख 20 लाख की बन जाएगी, 2 मिलियन की। हमारे यहाँ इस वक्त 2 मिलियन की गाड़ी नहीं है। सबसे छोटी गाड़ी भी 2.8 मिलियन की है। हालांकि इसके उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कीमत उसकी ये है। अच्छा, फिर आईफोन वहां पर 1,80,000 रुपए का है, इंडियन रुपए का। ठीक है। अब मतलब जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो, हम ये मानते हैं कि उनका रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
کسی زمانے میں ان کا روپیہ اسٹرانگ نہیں تھا, ہم سے ویک تھا. ہمارا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا اور ان کے 2 یا 2.25 روپے ہوتے تھے, تو ہمارے 1 روپے کی برابری وہ کرتا تھا. 1999 یا 2000 تک یہ سسٹم چلتا رہا. آج سے 20 22 25 سال 23 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں. بٹ رائٹ ناؤ 3.5 کے آس پاس اس وقت انڈین 1 روپیہ, ہمارے 3.5 یا مے بھی اس سے زیادہ ہو, کیونکہ میں نے مارکیٹ سے نہیں پوچھا, لیکن اوورآل جو گوگل پہ آپ دیتے ہیں تو تقریباً یہ 3 سے اوپر آ رہا, افغانی روپے بھی. اب ان کے لیے کوئی چیز اگر وہ ہمارے ہاں وہ 5 لاکھ روپے کی ہے, تو وہ چیز ایک انڈین کو آپ حساب لگا لیں وہ 1 لاکھ روپے یا میکسیمم 1.25 لاکھ روپے کی مل جائے گی. سیم لائک دیٹ جو ہے وہ کسی افغان سٹیزن کو بھی افغانستان کے اندر اس ریٹ میں وہ مل جائے گی. اب ساری بات یہ کہ ایک تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بہتر ہے, پھر وہاں پہ انفلیشن کا ریٹ غالباً 5 کے آس پاس چل رہا ہے, ہمارے ہاں 48.1% چل رہا ہے, آلموسٹ 50 کو ٹچ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک آدمی پہلے ہی اگر وہ 1000 روپے ڈیلی کے کماتا ہے, اب اس کے ساتھ وہ 50% کے انفلیشن کو کیسے وہ اکاموڈیٹ کرے گا؟ اگر وہ مہینے کے 30,000 روپے پاکستانی کماتا ہے تو اس میں وہ کیا کیا چیزیں کرے گا؟ چینی کا ریٹ تقریباً 135 روپیز کا ہے, پھر اسی طریقے سے ایل پی جی کی پرائسز ہے, پیٹرول ڈیزل کی پرائس ابھی 5 روپے گری ہے اور پیٹرول کو سیم رکھا گیا ہے. اس طریقے سے الیکٹریسٹی کی پرائس تو کمی تو خیر ہم کہتے ہیں نہ ہی کم کرو, لیکن ایٹ لیسٹ بڑا ہونا. تو وہ ہر مہینے جب آپ کو بل آتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کا بل جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ یونٹ کا ریٹ جو ہے, یونٹ پرائس جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اویلیبلٹی چیزوں کی وہ بھی نہیں ہے. اچھا, اسحاق ڈار صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف یہ کر رہا, آئی ایم ایف یہ کر رہا. شہباز رانا صاحب ہمارے بڑے زبردست قسم کے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے ان سے, تو ان کو میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ بتا رہے تھے کہ یار ہم جو باتیں ہیں نا, ہم یہاں پہ نا عوامی جلسے جلوسوں والی باتیں کرتے ہیں. کہتے آئی ایم ایف آپ کی ان باتوں پہ نہ تو یقین کرتا ہے اور نہ اس کو خاطر میں لاتا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کہے کہ جی آپ کی عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ کی عوام کے ساتھ, وہ کہہ رہے یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ کیسے مینج کریں گے چیزوں کو. اور سب سے بڑا مسئلہ, ہمیں ہر چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے, وہ ہے مس مینجمنٹ. چیزیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا مسئلہ ہوگا. الیکٹریسٹی ہے جی, ہماری ٹرانسمیشن لائنز اچھی نہیں, موبائل نیٹ ورکس ہیں وہ ایسے ہوئے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. کل پرسوں مجھے اسلام آباد میں ایک پولیس آفیسر سے بات ہوئی کہ یار کوئی نیٹ ورک نہیں چل رہا, کیا کریں. میں نے کہا یار اب یا تو میں نے یوں دکھایا, میں نے کہا یار میرے پاس تو افغانستان کی سم لگی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی رومنگ انہی کے ہوں تو انہی کے سگنل سے چلنے لگی ہے, تو وہ تو نہیں چل سکتی. میں کہا ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں. میں کہا وہ سیٹلائٹ ویٹلائٹ سنتے ہیں, میں کہا وہ بھی ہمارے پاس تب آئے گا جب پوری دنیا میں پرانا ہو جائے گا, تب جا کے آئے گا, اور وہ بھی شاید اتنا ایزی نہیں ہوگا آتے آتے بھی, اور پھر جتنا ایکسپینسو ہوگا وہ ایک الگ بہت بڑی سٹوری. یہ ساری چیزیں, بجلی ابھی گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے, موسم ابھی فی الحال بہتر ہے, لیکن پھر بھی تیاری پکی ہے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ, گیس, اسی طرح کی ساری چیزیں. اچھا, اب عوام کیا کرتی ہے؟ عوام کے پاس ایک تو امپلائمنٹ نہیں ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے تو پھر یقیناً جب اتنی آپ کی مارکیٹ میں اتنی بڑی مہنگائی ہوگی, انفلیشن ہوگا, تو اس کو پھر آپ کیا کریں گے؟ جن کے پاس جابز ہیں, بلیو می کہ جو 1.5 لاکھ روپے سیلریاں لیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, یقین کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ان پیسوں سے, کہتے بہت مشکل سے ہم مینج کر رہے ہیں چیزوں کی. تو اب جن کے پاس 1 لاکھ نہیں 20 یا 25 ہزار روپے مہینے کے آتے, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کے بچوں نے بھی پڑھنا ہے, انہوں نے روٹی بھی کھانی ہے, انہوں نے کپڑا بھی پہننا ہے, انہوں نے الیکٹریسٹی کا بل بھی دینا ہے, انہوں نے اگر گیس دوسری نہیں ہے تو ایل پی جی تو ایٹ لیسٹ یوز کرنے والی ایک چیز ایسی ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے, وہ بھی کرنا. یہ ساری چیزیں. اچھا اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں مجھے یار, مطلب آئی ڈونٹ نو, میں اپنی طرف سے کوئی اسپیکولیشن نہیں کہہ رہا, لیکن جب سے یہ آدمی آیا ہوا ہے, باتیں انہوں نے بڑی بڑی کی ہے. پہلے اچھا ایز اے فائنینس منسٹر چلایا بھی ہے, لیکن اب
پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ آدمی اس کی مطلب نہ تو شاید آئی ایم ایف ان کی سن رہی ہے بات، نہ کوئی اور ان کی بات سن رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے اوپر میں نے بھی بڑا کرٹیسزم کیا، میں اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے بالکل کیا ہے، وہ اس چینل پہ موجود ہے۔ لیکن اس آدمی نے جیسے تیسے بھی کر کے وہ پروگرام جو ادھورا چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لوگ، انہوں نے ان کو پورا کر دیا تھا۔ تو چلے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کچھ دیر کے لیے اسٹیبلٹی ایٹ لیسٹ ہمیں مارکیٹ کے اندر نظر آئی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جب تک یہ کٹا نہیں نکلتا تو بھائی اسٹیبلٹی کا آنا ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ آلموسٹ ناممکن ہے، اس لیے کہ لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، ابھی میں کچھ ایک بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ جی ہمارے مارکیٹ میں 8,000 ارب سے زیادہ کرنسی پڑی ہوئی۔ سر یہ کرنسی آج کی نہیں ہے، یہ کرنسی آج سے 3 یا 4 سال پہلے جب حالات ہمارے مطلب بہتر تھے، بہترین تو نہیں کہ لیکن حالات ایسے بدتر نہیں تھے جو ابھی ہیں، ایسے حالات تھے، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ 8,500 ارب، جس وقت ڈالر کا ریٹ آئی تھنک سو 140 یا 45 کے آس پاس چل رہا تھا، 150 سے نیچے تھا۔ اس وقت یہ پیسہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ پراپرٹی کے بلیک مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ والا پیسہ آپ کا چل رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسے چینل کے تھرو چل رہا ہے جس کا فائدہ حکومت کی جو کہتی ہے اس میں نہیں جا سکتا، حکومت کے خزانے میں سے کچھ نہیں جاتا۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ٹیکس چوری شاید دنیا میں نے یو کے میں بھی کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے، بڑا اچھا سسٹم ہے، لیکن ٹیکس چوری ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے، لیکن جو اوورال سسٹم ہے وہ بڑا بہتر ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھے کیا ملتا ہے، کہتے ہیں مجھے کیا ملتا ہے، اور مجھے اگر کچھ ملتا نہیں ہے تو میرے پہ ٹیکس کیوں دوں، میں ٹیکس چوری میرے لیے جائز ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا خیبر پختونخوا میں کچھ مدارس کو دیکھا اور وہ کہتے ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ابھی عید پہ بتا رہا تھا کہ جی میں نے ان سے بات کی کہ یار آپ لوگ مطلب خدا رسول کا نام لیتے ہو، ریلیجن کی ایجوکیشن دیتے ہو یہاں پر، اور بجلی آپ نے چوری کی لگائی ہوئی ہے۔ کہتے یار ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، یہ جائز ہے۔ اب یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے گا کہ جہاں پہ ریلیجن کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین کو پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے کہ یار یہ جو بجلی ہے میں اس کو چوری کر رہا ہوں، الیکٹریسٹی کو، تو یہ میرے لیے کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے۔ یعنی چوری کے لیے ایک جسٹیفیکیشن۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ فتوے کون دیتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے ریلیجن کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سوسائٹی کا بیڑا غرق کر کے لے رہا ہے۔ پھر گھروں والے کہیں گے یار ہمارے پاس بھی 100 روپے کا فتویٰ موجود ہے، یہ دیکھو جی میرے پاس فلاں مولانا صاحب کا یا مفتی صاحب کا ایکس وائی زیڈ جس کا بھی ہے، تو میں تو چوری کر رہا ہوں، میرے لیے جائز ہے۔ تو پہلے ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ خیر آتے ہیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی طرف۔ آئی ایم ایف نے بہت ساری کنڈیشنز رکھی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ پوری ہو گئی ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ $3 ارب آپ اور گارنٹی لیں، 3 ارب کی ہمیں مل گئی ہے، 3 کی اور لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے پرائم منسٹر کی چین کے پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، پھر 4 روز کا دورہ جنرل صاحب نے بھی کیا، منیر صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ ان کے لوگوں سے بات کریں، ان کے بینک سے یا پھر ان کے فائنینشیل جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ جی ہمیں $3 ارب کا نا کسی طریقے سے ارینج کر کے دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایک پراپر سسٹم، یا تو اس حکومت کو پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، اگر یہ آ گئی تو یہ ان کو خود چیزیں سنبھالنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو کہہ کہ بھائی آپ اس پہ لگ جاؤ، وہ خیر کر بھی رہے ہیں، کافی کم پاکستان میں ہوتے ہیں، زیادہ تر باہر ہوتے ہیں۔ پھر فائنانس منسٹر ہے کہ ان کو یہ ڈیوٹی دی جائے کہ سر آپ نے یہ چیز کرنی ہے، یو آر اے فائنانس منسٹر، اور کوئی عام فائنانس منسٹر نہیں بھائی، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں آپ، ریلیٹو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، بڑے پاورفل، پہلے بھی آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں، بلکہ ایک پرائم منسٹر کی پاور سمجھ لیں آپ کے پاس تھی اب بھی، تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، وہ چین کے ساتھ ہو یا جن جن کے ساتھ بھی وہ آپ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو تو آپ نے ڈنڈا فل دے کے رکھا ہوا ہے، تو جو اپنے جیسے لوگ ہیں ان کو بھی کہیں کہ بھائی بس، آپ 6.5 لاکھ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، 6.5 لاکھ،
میں نے اس دن اس کی کیلکولیشن کی تھی $73 کروڑ، 73 کروڑ ڈالر، $730 ملین آلموسٹ یہ بنا تھا کہ اس کا آپ صرف فیول جلاتے ہیں اس گاڑی میں. یار کیوں ہے 6.5 لاکھ گاڑیاں؟ یہ کلپ آج کل بڑا فیمس ہے کہ جی یو کے میں ٹوٹل 45 گاڑیاں یو کے گورنمنٹ کے پاس. بھائی ادھر جدھر جو دیکھو جی گریڈ 17 ہے جی، گرین نمبر پلیٹ لگا ہوا جی، سرکار کی گاڑی. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تو گورنمنٹ آف سندھ تو گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ جی بی، گورنمنٹ کشمیر، گورنمنٹ آف پنجاب، اسلام آباد. واٹ از دس؟ ایک طرف ہم پیسہ مانگ رہے ہیں منتیں کر کے، دوسری طرف ہم یہ والی میں اس کو عیاشی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سرکار کے ہاں جو نوکری کرتا ہے آپ اس کو ٹی اے ڈی اے دے دیں بھائی کہ آپ نے اگر کہیں ٹریول کرنا ہے تو مطلب یہ آپ کا بالکل آپ کا فیول یا جو بھی ایک سسٹم ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک آدمی یہاں سے پشاور وزٹ کرے گا یا لاہور وزٹ کرے گا یا کسی اور شہر میں جائے گا تو وہ کہے گا نہیں آپ تنخواہ میں سے پورا کریں، یہ نہیں ہوتا. لیکن اتنی ساری گاڑیاں، اور وہ گاڑیاں یقین کریں میں جب اسلام آباد کی سڑکوں پہ موٹر وے پہ میں ٹریول کرتا ہوں آ کے دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں 2.8 3000 سی سی کی، 4.5 سی سی کی، یعنی یہ تو ویگو شیگو تو یہ بڑی مطلب عام گاڑی ہو گئی ہے. سرکار چھوٹی گاڑی تو کم تر ہی نظر آتی ہے کہ چھوٹی گاڑی ہوگی گورنمنٹ نمبر پلیٹ لگا. کیوں نہیں ختم کرتے یار آپ؟ $73 کروڑ، یہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں نا رف قسم کا ایک وہ کیا تھا، یہ آپ اڑاتے ہیں، کر دیں ختم. آپ اگر میں کہتا ہوں پولیس کے پاس بالکل گاڑی جو پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کی گاڑی ہو، لیکن جو میرا آفیسر ہے جی اس کے پاس ہر کسی کے پاس جی گاڑی گاڑی گاڑی، اور پھر انہوں نے نیلی بتی تو پیلی بتی تو فلاں فلاں پاپو لگائی ہوئی. اس دن مجھے کون بتا رہا تھا، شاید روہت بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بیوروکریسی کو نریندر مودی صاحب نے ایسا سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہتے ہیں بھائی کرنی ہے تو عوام کا جسے کہتے ہیں نا سرونٹ بن کے رہو گے، ادروائز کوئی اور سین نہیں ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اگر ہم نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کے لیے توڑی کیا ہوا ہے کہ مطلب وی ول سرو ٹو دی پیپل آف پاکستان. نو، ہم بھائی اپنی ہمارے پاس ہاتھ میں ایک پاور ہے، ہم اس کے لیے سارا کچھ اتنی محنت ہم نے کی ہوئی. تو یہ صرف ایک چیز کی وجہ سے یہ اتنا فرق آپ کو پڑ سکتا ہے جو ہم منتیں لٹرلی کر رہے ہیں، ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہو، لکیریں کھینچ کے بھی وہ نہیں مانتے. تو ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ یار ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرے گا کون؟ کیونکہ کسی کو بھی اپنی لگژری چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں لگژریس لائف بھی گزاروں گا لیکن پاکستان ٹھیک بھی ہوگا، بس ویسی کوئی بٹن ہم دبائیں گے اور صحیح ہو جائے گا. تو بھائی خیر کرنٹ سچویشن ہے، لیکن بات وہی پہ آتی ہے، وہی سے شروع ہوئی تھی، جنتا پہ، عوام پہ، نیشن آف پاکستان، دا پیپل آف پاکستان، کہ وہ پس رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے. 50% انفلیشن ریٹ ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. جو بڑی کلاس ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر اینی وی ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.